आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। न्यूजीलैंड के बाद अब से थोड़ी देर कबल इंग्लैंड के क्रिकेट बोर्ड ने भी पाकिस्तान का दौरा ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है। ये मुतवक्का फैसला था। वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने कहा है कि ख़वातीन क्रिकेट टीम का दौरा भी पाकिस्तान मंसूख किया जा रहा है। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 2 T20 मैचेस 13 और 14 अक्टूबर को होने थे, मगर न्यूजीलैंड की जानिब से दौरा पाकिस्तान अचानक मंसूख करने के बाद इंग्लैंड की टीम का दौरा भी मशकूक हो गया था। ये मामला मजीद अहमियत इख्तियार करता जा रहा है कि न्यूजीलैंड की टीम ने स्टेट लेवल सिक्योरिटी पर भरोसा क्यों नहीं किया और वज़ीर आज़म इमरान खान की न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर को यकीन दहानियाँ क्यों कारगर साबित नहीं हुई। ये सिर्फ पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुँचाने की साजिश थी या वाकई कोई हकीकी ख़तरा मौजूद था। बज़ाहिर लग नहीं रहा कि कोई हकीकी ख़तरा मौजूद था, और अगर कोई हकीकी ख़तरा मौजूद भी था तो ये सवाल बहरहाल बरकरार है कि न्यूजीलैंड की सिक्योरिटी की टीम ने वो पाकिस्तान के साथ क्यों नहीं शेयर किया और आज तक वो ख़तरे की मालूमात पाकिस्तान को क्यों नहीं दी गई। और यकीनन ये सबसे बड़ा मुअम्मा है। एक सवाल बहरहाल अब भी बरकरार है कि इसी दौरान पंजाब पुलिस को सिक्योरिटी ख़तरे की इंटेलिजेंस कब और कहाँ से मिली, क्योंकि इस हवाले से पंजाब पुलिस का एक ख़त गर्दिश कर रहा है। न्यूजीलैंड की जानिब से क्रिकेट सीरीज़ मनसूखी के ऐलान के चंद घंटे बाद ही सेंट्रल पुलिस ऑफिस पंजाब की थ्रेट एडवाइजरी सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। इस मेमो में एडिशनल IG ऑपरेशन पंजाब ने स्पेशल ब्रांच CTD और तमाम RPOs को हिदायत की थी कि न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम की मौजूदगी और चेहलम हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की वजह से सितंबर के आखिरी हफ्ते में मुमकिना ख़तरे को नाकाम बनाने के लिए फूल प्रूफ सिक्योरिटी इंतज़ामात की ज़मानत दी जाए। लेटर में ये भी लिखा था कि दुश्मन इंटेलिजेंस एजेंसीज मौके का फ़ायदा उठा सकती हैं, जबकि अफ़गानिस्तान में सूरत हाल के पेश नज़र किसी भी मुमकिना दहशतगर्दी के ख़तरे को बेअसर करने के लिए एहतियाती और क़ब्ल अज़ वक्त इक़दाम किए जाएँ। ये खुफिया थ्रेट एडवाइजरी क्रिकेट सीरीज़ शुरू होने से 4 रोज़ कबल यानी 13 सितंबर को जारी हुई थी, जिस पर कॉन्फिडेंशियल भी लिखा था। जबकि इसी मेमो की बुनियाद पर एडिशनल IG रावलपिंडी के दफ्तर से भी एक लेटर जारी हुआ था और वो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। ख्याल यही है कि ये एक उमूमी किस्म की थ्रेट एडवाइजरी थी जो जारी की गई है, और ऐसे मौक़ों पे जहाँ पर के सिक्योरिटी मामलात ख़तरे में रह सकते हैं इस किस्म की एडवाइजरी जारी की जा सकती है, जैसे कि चेहलम हज़रत इमाम हुसैन का मौका हो या किसी बैनुल अक़वामी जैसे कि न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम का मामला था। और ज़रा ये कहते हैं कि ये कोई मखसूस मालूमात नहीं थी, बल्कि एक जनरल सिचुएशन की बिना पर पुलिस को अलर्ट जारी किया गया था कि वो होशियार रहें। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान का कहना है कि न्यूजीलैंड ने किसी किस्म की अलर्ट शेयरिंग नहीं की, बल्कि उन्होंने मगरबी ममालिक की इंटेलिजेंस अलायंस यानी 5 आइज़ की जानिब से ख़तरे का अलर्ट मिलने पर दौरा मनसूख किया था। ये जो इत्तेहाद 5 आइज़ इत्तेहाद कहा जा रहा है, ये इंटेलिजेंस इश्तराक है 5 अंग्रेज़ी बोलने वाले ममालिक यानी अमरीका, बरतानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। और ये 5 ममालिक ऐसे हैं जिनकी इंटेलिजेंस एक दूसरे के साथ मिलकर काम करती है। और जैसे अभी आपने वसीम खान से सुना, न्यूजीलैंड का कहना यह है कि इसे उस मरकज़ से इस ख़तरे की इत्तला मिली थी। न्यूजीलैंड क्रिकेट के चीफ एग्जीक्यूटिव डेविड वाइट ने अपने एलामिये में कहा है कि दौरे की मनसूखी की मुख्तसर वजूहात पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बताई गई हैं। तफसीली अंदाज में ना तो उन्हें पता है और ना ही वो बताया जा सकता है। उन्होंने कहा, हमें जो हिदायत मिली वो टीम को दरपेश मुमकिन ख़तरे से मुताल्लिक़ एक ज़िम्मेदार और इंतहाई मोहतात ज़रिए से मिलने वाली रिपोर्ट्स का नतीजा है। न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म जेसिंडा आर्डन ने कल एक प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि उनकी हुकूमत को काबिल एतबार ज़रिए से बराह रास्त ख़तरे की मालूमात मिली थी। किसी से तफसीलात ना शेयर की जा सकती हैं, ना हम करेंगे। अगर न्यूजीलैंड को बराह रास्त अपनी इंटेलिजेंस क़यादत से बल्कि 5 आइज़ की इंटेलिजेंस क़यादत से ये मालूमात मिली थी, तो सवाल ये है कि पंजाब पुलिस की जानिब से जो वार्निंग जारी की जा रही थी उसका क़ज़िया क्या है? क्या वो बिल्कुल उमूमी नौइयत की मालूमात थी? कहा जाता है कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी हुक्काम ख़ुद को क्लियर करने के लिए हर इवेंट पर और हसास मौके पर ये इस किस्म की सिक्योरिटी वार्निंग और थ्रेट एडवाइजरी जारी कर देते हैं और उसको फिर मीडिया में भी लीक किया जाता है। हो सकता है कि ये उसी एक मामूल की गैर ज़िम्मेदाराना हरकत का नतीजा हो। लेकिन बहरहाल इसकी मज़ीद मालूमात हम लेंगे, लाहौर जाएंगे जहाँ पर हमारे नुमाइंदे खुसूसी हसन रज़ा मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया हसन रज़ा। ये बताइएगा क्या अब तक की क्या मालूमात है कि ये जो पंजाब
پولیس کی جو تھریٹ ایڈوائزری تھی چہلم کے حوالے سے اور پھر یہ نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم کے حوالے سے کیا ہماری معلومات ہے؟ کیا یہ بالکل ایک جنرل قسم کی ایک روزانہ کی جس طرح کی وارننگ جایا کر دی جاتی ہے وہ تھی، یا ان کو کوئی نارملی تو یہ بھی ہوتا ہے کہ مخصوص معلومات ہوتی ہے کہ فلاں 2 گروہ داخل ہو گئے ہیں فلاں ادارے پہ یا فلاں ایونٹ پہ فلاں شخص پہ وہ حملہ کریں گے؟ ایسا میری معلومات نہیں ہے کہ جنرل خالی ہوتا ہو، لیکن کیا ہے اس معاملے میں کیا ہوا ہے؟ کیا معلومات ہے آپ کی؟ کامران صاحب 2 ستمبر کو جب محکمہ داخلہ پنجاب سول سیکریٹریٹ میں اجلاس ہوا تھا، وہاں پر آئی سی سی نیوزی لینڈ سیکیورٹی ٹیم بھی وہاں پر موجود تھے، ان کے حکام اور پی سی بی کے افراد بھی موجود تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ پنجاب کے اور دیگر انٹیلیجنس اداروں کے حکام بھی موجود تھے۔ اس اجلاس میں جو 5 آئیز کا ذکر کیا جا رہا ہے وہاں پر یہ ذکر کیا گیا تھا کہ ہمیں کچھ جو ہے سیکیورٹی خدشات جو کہ ہمارے ہمسائے ممالک بھارت کی جانب سے کچھ موصول ہوئے ہیں ان انٹیلیجنس ایجنسیز کو اس کا ذکر کیا گیا تھا، اور اس میں پنجاب میں یا پاکستان میں کسی جگہ ان کی حکام انٹیلیجنس آئی سی سی یا نیوزی لینڈ انٹیلیجنس کی جانب سے کوئی ایسا چیز سامنے نہیں رکھا گیا تھا کہ یہاں پر پاکستان کی جو ہے کسی بھی انٹیلیجنس پر یا کسی بھی ایسے سیکیورٹی معاملات پر مشکوک قرار دیا جا سکے۔ ان کو تو انہوں نے تسلی بخش قرار دیا تھا، البتہ انڈیا کی جانب سے کچھ جو ہے رکھا گیا تھا کہ کالعدم تنظیم یا کوئی بھی افراد جو ہیں وہ ٹارگٹ کر سکتے ہیں، جو کہ انڈیا کا ہمیشہ سے رہا ہے ٹارگٹ کے پاکستان کو بدنام کرنا ایک سازش کے تحت جو ہے اس کو اس پوائنٹ میں ان کی جانب سے اٹھایا گیا تھا، لیکن اس معاملے کو کلیئر کر دیا گیا اور ہر طرح سے ان کے سامنے سیکیورٹی کے معاملات رکھے گئے، بتایا گیا کہ کیا ہمارا پلان ہوگا، اور خاص طور پہ جب سے انٹرنیشنل کرکٹ ٹیم کی بحالی ہوئی ہے، ریوائول ہوئی ہے، تو حسن رضا کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو عمومی تھریٹ وارننگ بعد میں جو ایڈیشنل آئی جی کی جانب سے جاری ہوئی اس کا پس منظر وہ میٹنگ تھی جو ہوم منسٹری میں ہوئی تھی، اور جس کے اندر یہ نیوزی لینڈ والوں نے کہا تھا کہ انہیں بھارت سے کوئی ایسی اطلاع مل رہی ہے، تو اس کو پس منظر میں رکھتے ہوئے یہ تھریٹ جاری کیا گیا تھا؟ جی بالکل آپ درست کہہ سکتے ہیں، کیونکہ نہ تو کسی منسٹری آف انٹیریئر کے حکام سے میری بات ہوئی، نہ تو ان کی جانب سے کوئی لیٹر یا تھریٹ الرٹ جاری ہوا، نہ ہی سیکیورٹی ایجنسیز کی جانب سے کوئی تھریٹ الرٹ جاری ہوا، بلکہ جو اجلاس ہوا تھا اس کے بعد جو ہے محکمہ داخلہ پنجاب کے جو ایڈیشنل چیف سیکرٹری ہے ظفر نصر اللہ، ان کی اور آئی جی کی مشاورت کے بعد ایک لیٹر جاری ہوا جس میں عموماً کوئی بھی بڑا واقعہ ہو یا کوئی بھی خاص طور پہ بڑا ایونٹ ہو، جس سے پی ایس ایل کے میچز ہوتے رہے اور باقی بہت سارے ایونٹ ہوتے رہے، 10 محرم 9 محرم کو اور باقی بھی عید الاضحیٰ کے موقع پر، عید الفطر کے موقع پر، یہاں تک کہ تراویحوں کے معاملات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک معمولی کا طور پر عموماً دیکھنے میں آیا ہے کہ تھریٹ الرٹس جاری کیے جاتے رہے ہیں۔ اسی کے تناظر میں اور اس اجلاس کو مد نظر رکھتے ہوئے تھریٹ الرٹ جاری کیا گیا تھا، جبکہ تمام تر افراد جو ان کے سیکیورٹی حکام موجود تھے نیوزی لینڈ کے اور آئی سی سی کے، ان کو تمام تر وہ وہاں پر اجلاس میں تمام سیکیورٹی معاملات کو پر اطمینان کا اظہار کرنے کے بعد وہاں سے جو ہے وہ میٹنگ برخاست ہوئی تھی اور انہوں نے باقاعدہ اطمینان کا اظہار کیا تھا، لیکن یہ لیٹر کیونکہ پنجاب پولیس کی جانب سے جو جاری کیا گیا اس میں شاید انہوں نے الفاظ کا ایسے استعمال کیا گیا جس طرح کچھ زیادہ معاملہ سنجیدہ ہے، جبکہ اس حد تک معاملہ سنجیدہ نہیں تھا، لیکن پنجاب پولیس کی جانب سے اس لیٹر نے زیادہ معاملات کو مشکوک بنا دیا، اور شاید یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ معاملات کو فوری طور پر جو ہے وہ سنجیدگی اختیار کرنا پڑا، جبکہ وفاقی وزارت داخلہ اور پنجاب کے جو حکام ہیں ان کی جانب سے یہ کہا جاتا ہے کہ پنجاب میں ہر طرح کی سیکیورٹی مکمل طور پہ فراہم کی گئی تھی، یہاں تک کہ 2 ہیلی کاپٹر کی نگرانی کر رہے تھے۔ بہت شکریہ حسن رضا، بہت بہت شکریہ حسن رضا ہمارے ساتھ موجود تھے۔ کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے افغانستان کا، جہاں پر حکومت بنے ہو تو گئے ہیں 6 ہفتے، مگر دنیا کا ایک ملک بھی اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، عالمی پذیرائی نہیں مل رہی، کیونکہ وسیع البنیاد حکومت بنانے کے لیے فی الحال طالبان تیار نہیں ہے۔ بظاہر لگتا ہے کہ عمران خان وزیر اعظم نے اس کا بیڑا اپنے سر پہ اٹھایا ہے، خواتین کو حقوق دینے کے حوالے سے بھی کوئی واضح مثال، کوئی بہتری کی صورتحال طالبان کی حکومت کی جانب سے سامنے نہیں آئی ہے۔ اس پر بات کریں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ تقریباً 1.5 ماہ ہو گئے طالبان کی جانب سے افغان حکومت کا اعلان تو ہوا ہے، مگر ابھی تک کسی بھی ملک نے طالبان حکومت کو تسلیم نہیں کیا ہے۔ دنیا افغانستان میں وسیع البنیاد حکومت دیکھنا چاہتی ہے، اور اس حوالے سے وزیر اعظم عمران خان نے لگ رہا ہے کہ بیڑا اٹھایا ہے۔ پرسوں انہوں نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ افغانستان میں ایک وسیع البنیاد حکومت کی خاطر تاجک، ہزارہ اور ازبک برادری کی افغان حکومت میں شمولیت کے لیے طالبان سے مذاکرات کی ابتدا کر دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پچھلے ہفتے تاجکستان کے دارالحکومت دوشنبے میں شنگھائی تعاون تنظیم یعنی SCO کے 20ویں سربراہی اجلاس کے بعد کی تھی۔ دوشنبے سمٹ کا فوکس افغانستان کی صورتحال پہ تھا، اور اجلاس میں شامل تمام سربراہان مملکت نے افغانستان میں
وسیع البنیاد حکومت کے قیام پر زور دیا تھا۔ وزیر اعظم نے اس اجلاس کے دوران بھی کہا تھا کہ افغانستان میں حکومت سازی سے متعلق طالبان کو اپنے وعدوں کو پورا کرنا ہوگا۔ چین کے صدر شی جن پنگ نے اسی کانفرنس میں افغانستان میں وسیع البنیاد حکومت کے قیام کے لیے دنیا سے طالبان کی حوصلہ افزائی کرنے کو کہا تھا۔ اسی طرح سے روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے بھی طالبان کی جانب سے اعلان کردہ عبوری حکومت کو نان انکلوسیو قرار دیا تھا۔ افغانستان کے پڑوسی ممالک سمیت دنیا بار بار طالبان پر واضح کر رہی ہے کہ وسیع البنیاد حکومت اور خواتین کے حقوق کے تحفظ کے بغیر طالبان کی حکومت کو عالمی پذیرائی نہیں ملے گی۔ طالبان کو بھی اس حوالے سے دانش مندی دکھانی ہوگی اور ایک وسیع البنیاد حکومت کے قیام کو ممکن ہی بنانا ہوگا، اور اس کے ساتھ ہی پشتونوں کے علاوہ دیگر نسل سے تعلق رکھنے والے افغان باشندوں اور طالبان کے ساتھ ساتھ دوسرے دھڑوں کو بھی نمائندگی دینی ہوگی۔ خواتین کے حقوق کو بہرحال دینے ہوں گے اور اس کا باقاعدہ عملی نمونہ پیش کرنا ہوگا۔ اس پوری صورتحال میں اور افغانستان میں جاری حکومت تو ہے طالبان کی، مگر عالمی پذیرائی کہیں سے نہیں مل رہی ہے۔ اس پوری صورتحال پہ بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں باخبر افغان امور کے صحافی جناب سمیع یوسفزئی۔ سمیع یوسفزئی صاحب، یہ بتائیے گا کہ کیا آپ دیکھ رہے ہیں افغانستان میں جو حکومت قائم ہوئی ہے پچھلے 1.5 ماہ کے دوران، کیا طالبان کچھ موڈ میں ہیں؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ابتدائی طور پہ تو انہوں نے غیر پشتونوں کو جو عبوری کابینہ ہے اس میں نمائندگی دی، لیکن ایسی نمائندگی جو دنیا چاہ رہی ہے یا دنیا کو قابل قبول ہو، کہ طالبان اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں؟ کامران صاحب، میرے خیال میں طالبان جو بات کر رہے تھے طالبان کے ملٹری ٹیک اوور سے پہلے، اس وقت تو وہ کھل کر پاکستان کو بھی یہ بتا رہے تھے، انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی یہ بتا رہے تھے کہ ہم ایک سب کے مشترک حکومت بنائیں گے۔ لیکن جیسے انہوں نے کابل پہ قبضہ کر دیا تو ان کا جو ایک سٹانس تھا کہ ہم ایک مشترک حکومت بنائیں گے، وہ کہہ رہے کہ ہم نے چونکہ آپ کابل پر ملیٹریلی ٹیک اوور کیا ہے تو ہم اس پرامسز کے اور پابندی نہیں کر سکتے۔ وہ تو اس صورت میں بات کر رہے تھے کہ اگر کوئی پولیٹیکل سیٹلمنٹ ہو جاتے ہیں۔ میرے خیال میں ابھی بھی طالبانوں کے ذہن میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ وہ دنیا کو سمجھنے میں ابھی بھی ناکام ہے۔ ان کا یہ خیال ہے کہ بس ہم نے امریکہ کو شکست دی، اب یہ ساری دنیا شکست کے بعد بھی ہمارے ساتھ اچھی تعلقات رکھیں گے۔ میرے خیال میں امریکہ، چائنا، رشیا اور برطانیہ، ان کا تھوڑا سا نرم موقف ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ طالبان کو ٹائم دیا جائے تاکہ وہ آہستہ آہستہ یہ عالمی کی جو دنیا کی جو خواہشیں ہیں وہ تھوڑا سا ان کے ساتھ ڈیل کرے اور نرم شرائط بھی ان کے ساتھ کام کرے۔ فرانس کافی سختی کرے، ان کا خیال ہے کہ وہ لیکن اچھا یہ بتائیے کہ دنیا کے لیے دوسری اہم چیز جو ہے وسیع البنیاد حکومت کے بعد، وہ خواتین کے حقوق کے حوالے سے ہے۔ 1.5 ماہ کے دوران جو طالبان کا طریقہ کار رہا ہے، رویہ رہا ہے خواتین کے حقوق کے حوالے سے، اس سے کیا نتیجہ اخذ کر رہے ہیں ہم؟ میرے خیال میں یہ وسیع البنیاد حکومت کے بعد ایک حد تک افغانستان کی ڈومیسٹک ایشو ہے۔ اصل مسئلہ خواتین کے حقوق، میڈیا اور ٹیررزم ہے۔ میرے خیال میں طالبان نے بجائے اس کی اپنا کچھ فلیکسیبلٹی دکھائی۔ اب جیسے ہی حکومت آگے جا رہے ہیں، ان کے طالبان خواتین کے بابت ان کے جو قوانین ہے وہ سخت سے سختر ہو جا رہی ہے۔ یہ بڑی مثال کے طور پہ اس کی مثال دیجئے۔ یہ کہ افغانستان میں ہائی ایجوکیشن اور ایجوکیشن کا سال شروع ہوا تو انہوں نے صرف بوائز اور کو یعنی میل اسٹوڈنٹ کو بلا دیا، فیمل کو کہہ دیا آپ گھروں میں رہے۔ اس کے علاوہ آج کل جو منسٹری کے لوگ ہیں وہ اپنے اسٹاف کو بلا رہی ہے، لیکن ان کو کہہ رہے ہیں کہ خواتین واپس کاموں پہ مت آ جائے۔ تو اسے لگتا ہے کہ طالبان کوئی خاص تبدیل نہیں ہو گئی ہے اور ان کا بہت لیکن ایک بات تو کہی تھی انہوں نے ابتدائی طور پہ کہ ہم خواتین کو بالکل ریسٹور کریں گے ایجوکیشن میں بھی اور تمام سرکاری کاموں میں بھی، لیکن ہم اس حوالے سے کچھ ضابطے، کچھ قوانین، کچھ اس قسم کے ضابطے بنا رہے ہیں، لیکن جب وہ بن جائیں گے اس کے بعد ہم الاؤ کریں گے۔ میرے خیال میں اب یہ جب ضابطے بنانا شروع کر دیں گے تو ان کا ایک ریلیجن کونسل ہے، ایک امر بالمعروف نہی عن المنکر ہے، تو میرے خیال میں یہ مزید سخت ہوں گے۔ ابھی تو اس وقت پرائیویٹ میڈیا پر خواتین نظر آ رہی ہے
طالبان کے اسٹیٹ ٹیلی ویژن پہ کوئی خاتون نہیں ہے. میرے خیال میں آہستہ آہستہ یہ خواتین بھی پرائیویٹ میڈیا سے بھی غائب ہو جائیں گے. ان کے کام اور ان کے لباس کے اوپر بھی وہ انٹرفیئرنس کریں گے. میرے خیال میں طالبان نہیں، وہ تو ہمیں تو وہ دیکھنا چاہیے جو اب تک کیا ہے وہ کریں گے یا وہ روک دیں گے. یہ تو ہمارا خیال ہی ہے نا، ابھی تک اس کی کوئی واضح نشاندہی تو نہیں ہے. یا خواتین روڈوں پہ، سڑکوں پہ یا خرید و فروخت کے لیے جو نکل رہی ہیں ان پر کوئی خاص قدغن تو نہیں ہے، ان کو تو کسی سخت طریقے سے منع نہیں کیا جا رہا. نہیں، ظاہر بات ہے وہ تو مکمل طور پر منع نہیں کر سکتے، لیکن خواتین کی تعداد جو ہے نا افغانستان کے سوسائٹی کے اندر جو ان کا 20 سالوں میں ایک بڑا ابھرتا ہوا کردار تھا وہ تو ختم ہو گیا ہے. ظاہر بات ہے بہت سے خواتین ہیں وہ گھر میں ان کے پاس کوئی میل نہیں ہے، کوئی بچہ نہیں ہے کہ وہ باہر جا کر سودا وغیرہ خریدے، لیکن لوگ ڈری ہوئی ہے. جو ڈریس کوڈ تھا وہ تقریباً چینج ہو گیا ہے. لوگ ریسٹورنٹ میں فیملیز کے ساتھ جا رہے تھے، اب اسی انداز میں نہیں جا سکتے. تو لوگوں میں خوف ہے اور طالبان اس خوف کو مٹانے کے لیے نہ افغان عوام کے لیے کچھ اس طرح اقدامات کر رہی ہے یا انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے کسے ثابت ہو جائے کہ وہ آہستہ آہستہ وہ جو نرمیاں ہے وہ شروع ہو رہی ہے. لوگوں کو لگتا ہے کہ اب سختیاں اور بھی بڑھ رہی ہے. لیکن کتنی بے چینی یا خواہش ہے یا ایفرٹس ہے طالبان کی کہ بہرحال عالمی پذیرائی چاہیے، دنیا کے ممالک انہیں تسلیم کریں تاکہ وہ دنیا کا حصہ بن سکیں، باقاعدہ بن سکیں. اقوام متحدہ کو ان کے حوالے سے کوئی فیصلہ کرنا ہے. تمام پڑوسی ممالک نے ابھی تک ان کو ریکگنائز نہیں کیا ہے، تو ان کو اس حوالے سے کوئی بے چینی یا تشویش نہیں ہے طالبان کو آپ کے خیال میں؟ یقیناً ان کا ایک خواہش ہے، لیکن بہت زیادہ بے چینی اگر ہوتا تو وہ میرے خیال میں کچھ ایسے اقدامات کرتے کہ عالمی جو دنیا ہے، حتیٰ کہ پاکستان اور افغانستان کی جو نیبرز ہیں وہ بھی اس پر تھوڑا سا وہ اپنے اطمینان کا اظہار کرتے تھے. مجھے لگتا نہیں کہ وہ کہہ رہے کہ ہم نے امریکہ کو شکست دی ہے، اب امریکہ کا کام ہے یا نیبرز کا کام ہے کہ ہمارے ساتھ کام کرے یا نہ کرے. ہم چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہمارے تعلقات بھی ہو، لیکن ہماری جو اصول سے ہماری جو ہم نے جو ملٹری ٹیک اوور کیا ہے اس کا بھی احترام کیا جائے. تو میرے خیال میں کچھ لوگ طالبان کے چاہتے ہیں کہ وہ دنیا کے ساتھ نرمی کرے اور ان کو حکومت کو ریکگنائزیشن مل جائے، لیکن مجھے لگتا نہیں کہ بڑا طالبان نے کوئی انقلابی قدم اٹھایا ہو تاکہ وہ دنیا کے اوپر یہ باور کرا سکے کہ آپ ہمیں ٹرسٹ کر سکتے ہیں. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ وہ ٹیررزم کے حوالے سے، افغان خواتین کے حوالے سے اور ہیومن رائٹس کے حوالے سے وہ کتنی نرمی دکھاتے ہیں. بہت بہت شکریہ. سمیع یوسفزئی ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک، اس دوران نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں، جس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آئیں گے انشاءاللہ. ملکی معیشت میں جاری ہچکولوں کو قرار دینے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے جو سب سے ضروری قدم اس وقت لیا جا سکتا ہے جو کہ یقیناً ملکی معیشت میں استحکام اور قرار کا باعث ہو سکتا ہے، وہ یہ کہ پاکستان کے حوالے سے IMF کے پروگرام کا دوبارہ اجرا ہو جائے. اسی لیے پاکستان IMF پروگرام کی بحالی کی تیاری کرتا نظر آ رہا ہے. اس ماہ کے آخر تک اور آئندہ چند ہفتوں میں اگلے مہینے کے وسط تک پاکستان اور IMF کے درمیان پاکستان کے لیے قرضے کی چھٹی قسط کے اجرا سے متعلق اسٹاف لیول مذاکرات اختتام کو پہنچیں گے، اور خیال یہ ہے کہ آئندہ ماہ سے ایک بار پھر پاکستان میں IMF پروگرام کا اجرا ہو جائے گا اور وہ جاری ہو جائے گا. آج اسی حوالے سے اسی پس منظر میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے متوقع طور پہ آئندہ 2 ماہ کے لیے بنیادی شرح سود میں 0.25% کا اضافہ کیا ہے، اور یہ 7.25% تک پہنچ گئی ہے. 15 ماہ کے بعد یہ پالیسی ریٹ 7% تک مستحکم تھا، جس میں آج تبدیلی لائی گئی ہے 15 ماہ بعد، 1.25 سال بعد. گورنر اسٹیٹ بینک ڈاکٹر رضا باقر کا کہنا ہے کہ اگر ضرورت پڑی تو پالیسی ریٹ میں مزید تبدیلی ہوگی، مگر یہ گریجول ہوگی اور یکمشت نہیں ہوگی. آج کا پالیسی ریٹ کا 25 بیسس پوائنٹس کا اضافہ اس عزم کی مثال ہے جو MPC نے پہلے کہا تھا کہ اگر آئندہ کوئی فیصلے کرنے ہوئے تو وہ ایک محتاط انداز سے ہوئیں گے. اگلی عنقریب MPC کی میٹنگز میں MPC کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اور ملک کی دیگر معاشی پالیسیوں کو دیکھے گی، اور اگر یہ محسوس ہوا کہ ڈیمانڈ گروتھ کو ماڈریٹ کرنے کے لیے مزید پالیسی ریٹ میں اضافے
کی ضرورت ہے تو وہ فیصلے اسی محتاط انداز میں ہوں گے جس طرح آج ہوئے ہیں۔ آج کے اس فیصلے کے ساتھ مانیٹری پالیسی کمیٹی کی یہ فورکاسٹ ہے کہ اس مالی سال میں پاکستان کی جی ڈی پی گروتھ تقریباً 5% ہوگی۔ گویا کہ ماہرین سمجھتے ہیں کہ آئندہ مانیٹری پالیسی کمیٹی کا اجلاس جو ہوگا 2 ماہ کے بعد یعنی کہ نومبر کے مہینے میں، اس میں بھی 0.25% شرح سود میں اضافے کی توقع کی جا سکتی ہے۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ حکومت IMF مذاکرات سے پہلی تیاری کر رہی ہے، یعنی کہ پرائر ایکشنز کی تیاری ہو رہی ہے۔ IMF سے سسپینڈڈ پروگرام میں بحالی پاکستانی معیشت میں یقیناً بہتری کا باعث ہوگا، اور حکومت کی جو غیر ذمہ دارانہ اسپینڈنگ ہوتی ہے یا سیاسی نوعیت کی اسپینڈنگ ہوتی ہے اس کو قابو میں رکھنے کے لیے مدد ملے گا۔ اس ماہ کے آغاز میں PTI حکومت کا ایمبیشس کامیاب پاکستان پروگرام، جس کے تحت کم آمدن والے 77 لاکھ خاندانوں کو بلا سود سستے قرضے فراہم ہونے تھے، اسے IMF نے ویٹو کر دیا تھا اور حکومت نے اسے تسلیم کر لیا تھا۔ دوسری جانب حکومت سے صدارتی آرڈیننس کے ذریعے بجلی بلوں میں 5 سے 35% ایڈوانس انکم ٹیکس عائد کرنے کا فیصلہ ہوا ہے۔ پچھلے ہفتے حکومت نے پیٹرول قیمت میں 5 روپے فی لیٹر کا اضافہ کیا تھا، جس کے بعد پیٹرول کی قیمت ملک کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے۔ اسی کے ساتھ پچھلے 4 ماہ روپے کی قدر میں 10.5% کمی آئی ہے۔ مئی میں جو ڈالر 152 روپے کا تھا آج 168 تک پہنچ گیا ہے۔ پاکستان جولائی 2019 سے IMF کے 6 ارب ڈالر کے پروگرام کا حصہ ہے۔ 2 سال میں پاکستان IMF سے 2 ارب ڈالر حاصل کر چکا ہے۔ IMF نے پاکستان کو کروڑا امدادی پیکج کے تحت 2 ارب 77 کروڑ ڈالر فراہم کیے تھے۔ 1 ارب ڈالر کی آئندہ قسط کے لیے IMF کا 6واں جائزہ اجلاس اب آئندہ چند ہفتوں میں ہونا ہے، جس کے لیے وزیر خزانہ شوکت ترین واشنگٹن جائیں گے، اور وزیر خزانہ شوکت ترین کہتے ہیں کہ IMF پروگرام کا رہن میں رہنا پاکستان کے مفاد میں ہے۔ اس نئی ڈیولپمنٹ میں بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان کے معاشی امور کے نامور تجزیہ کار اور کالمنسٹ جناب ثاقب شیرانی۔ بہت بہت شکریہ ثاقب شیرانی صاحب۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستانی معیشت جو اس انداز سے جس طرح سے ہچکولے لیتی نظر آ رہی ہے، IMF پروگرام کا ریزمپشن، اس کا پاکستان کا دوبارہ اس پروگرام میں شامل ہو جانا، کیا یہ ماحول کو سود کرے گا؟ یہ پاکستانی معیشت کی اس وقت ضرورت ہے کہ ہم ایک ریجیمنٹڈ IMF پروگرام کے تحت اب آگے بڑھیں؟ شکریہ کامران صاحب۔ میرا خیال ہے جس سٹیج پہ ہم پہنچے ہوئے ہیں ایکسٹرنل اکاؤنٹ کے حوالے سے، تو یہ تو اسٹیبلٹی ضرور دے گا۔ IMF کے ساتھ اگر ہماری بات چیت کامیاب ہو جاتی ہے اور دوبارہ ہم IMF پروگرام میں آ جاتے ہیں اور ریزیوم ہو جاتا ہے پروگرام، مگر آبویسلی پلہ جو ہے آپ کہیں وہ یا بارگیننگ پوزیشن جو ہے وہ IMF کی زیادہ مضبوط ہے، اور وہ جو شرائط اپنی منوائیں گے اس سے آبویسلی جو شوکت ترین صاحب کی یا جو حکومت کی جو گروتھ اسٹریٹجی ہے وہ کافی حد تک شیرانی صاحب، جو ہم نے پچھلے کئی ہفتوں سے ہم دیکھ رہے ہیں، ہم نے اپنا جو ایکسچینج ریٹ ہے اس کو مارکیٹ بیس کیا، جس کی وجہ سے 10-10.5% ہماری یہاں ڈیپریسیشن ہو گئی ہے۔ آج پالیسی ریٹ ہم نے بڑھا دیا ہے، ہم الیکٹریسٹی ٹیرف، گیس ٹیرف کے حوالے سے اقدامات کر رہے ہیں۔ گویا کہ ہم تیاری کر رہے ہیں، پرائر ایکشنز لے رہے ہیں، کیونکہ فیصلہ یہ ہے کہ بہرحال ہمیں IMF پروگرام کا حصہ کرنا ہے اور IMF کی جو بنیادی شرائط ہیں انہیں پورا کرنا ہے۔ یہ ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ پاکستان اب پرائر ایکشنز لے رہا ہے۔ بالکل بالکل آپ کی بات درست ہے۔ یہ ساری جو ایکشنز ہیں یہ ہیلڈ اپ تھی پہلے سے، اور یہی بنیاد بنی تھی بیسکلی پروگرام کی سسپینشن کی، اور دوبارہ IMF کے ساتھ بات چیت مذاکرات شروع کرنے میں اور بورڈ تک جانے میں ان کو کلیئر کرنا بہت ضروری تھا۔ اور اس کے آگے بھی obviously ہمیں پتہ ہے pretty much کہ ہم نے کتنی فسکل کنسولیڈیشن کرنی ہے آئندہ سال، 1.5 سال میں، 2 سالوں میں۔ تو ایک روڈ میپ ہے جس کی طرف پاکستان اگری کر چکا ہے، اور ابھی IMF کے ساتھ وہ دوبارہ اسی روڈ میپ کے اوپر چلے گا۔ مگر ڈیفیکلٹ ہے نا شیرانی صاحب، کیونکہ اگلے 2 سال الیکشن ایئر ہیں، اور 1 سال جب آپ IMF کے پروگرام میں آئندہ رہیں گے، جیسے کہ ابھی فی الحال رہیں گے، ویسے تو اور بھی 2 سال ہیں، تو یہ جو سیاسی حکومت کی ضروریات ہوتی ہیں اور پھر الیکشن کی جو ضروریات ہیں وہ خان صاحب کیسے پوری کریں گے؟ کیونکہ ابھی بھی کامیاب پاکستان پروگرام جو ہے وہ IMF نے بولا کہ یہ تو بالکل ہی ناقابل قبول ہے، اور ان کو اس بڑا ایمبیشس پلان تھا، اس کو ظاہر ہے کہ ٹھنڈا کرنا پڑا ہے۔ تو یہ ہوگا تو ڈیفیکلٹ حکومت کے لیے۔
कम अज़ कम देखना है, शायद हुकूमत ये चाहे कि कम अज़ कम 1 साल तो चले प्रोग्राम के साथ, फिर 1 साल बाद देखेंगे जो फाइनल ईयर होगा। देखिए, मेरा ख्याल है हुकूमत की स्ट्रैटेजी जो है वो काफ़ी हद तक नाकाम हो गई, क्योंकि वाज़ेह था कि इनका ये ख्याल था कि करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो कंट्रोल में रहेगा, फॉरेन रेमिटेंसेस आती रहेंगी, वर्कर रेमिटेंसेस पाकिस्तान में, और हम IMF को एक तरफ रख के ये प्रोग्राम को डीप फ्रीज में डाल के हम ग्रोथ स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हैं, और ये इलेक्शन तक जो है ये स्ट्रैटेजी जो है कामयाब रहेगी। तो इसमें हुकूमत की भी और स्टेट बैंक और पाकिस्तान की भी मेरा ख्याल है जो कैलकुलेशंस थी वो गलत साबित हुई, और हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे ये कुछ दिसंबर तक ये शायद मामला चल सके, मगर जिस तेजी से इंपोर्ट्स बढ़ रही हैं तो ये ऑलरेडी अनसस्टेनेबल हो गया, और हुकूमत को ये नजर आ रहा है कि IMF के पास जाना नागुज़ीर हो गया। तो कैसे फिर जो हमने प्रायर एक्शंस ले लिए हैं, हमने डेप्रिशिएट होने दिया है, मार्केट बेस्ड रखा है, हमने ज़ाहिर है कि इंटरेस्ट रेट को कम आज बढ़ा दिया है, और बिल्कुल जो फॉरवर्ड गाइडेंस आज सेंट्रल बैंक ने दी है, वाज़ेह तौर पे लगता है कि नवंबर में मज़ीद 25 बेसिस पॉइंट ये बढ़ जाएगा। इसके अलावा और हम कहाँ फील करेंगे डिसिप्लिन जो IMF अपने साथ लाता है मईशत के हवाले से? देखिए, जो कामरान साहब, जो सबसे कठिन आई थिंक हमें चीज होगी वो ये है कि जो बजट पेश किया था तरीन साहब ने जून में, उसमें जो प्राइमरी डेफिसिट था वो अगर आप एडजस्ट करें कि रेवेन्यू की क्या नंबर्स हैं, GIDC में कितनी कलेक्शन हो सकती नहीं हो सकती, अगर देखें तो रियलिस्टिकली तकरीबन 1.5 से 2% का डेफिसिट आ रहा था प्राइमरी, और IMF के प्रोग्राम के तहत इसको तकरीबन 1% जो है वो सरप्लस में होना था इस साल। तो ये जो एडजस्टमेंट है तकरीबन 2 से 3% की, ये तरीन साहब को करनी पड़ेगी। टैक्सेस और बढ़ाने पड़ेंगे, और उनका जो PSDP का डेवलपमेंट स्पेंडिंग का जो उन्होंने 900 अरब रुपए रखा हुआ था उसमें कटौती लेके आनी पड़ेगी। तो 2 बड़ी चीजें तो यहीं सामने आ गई हैं या आ जाएंगी सामने, जो उनको करनी पड़ेगी, और जो ये हुकूमत के लिए ऑब्वियसली बड़ा मुश्किल होगा। और लेकिन ओवरऑल इकॉनमी के लिए, यानी कि जो हमारा मरीज़ है, जो इस वक्त मईशत को अगर हम कहें कि ये हेल्दी नहीं है और ये यकीनन एक बीमार मईशत है, तो उसकी सेहत के लिए तो ये अमल यकीनन बेहतर होगा। और बैनुल-अक़वामी तौर पे भी जो पाकिस्तान की माशी साख एक्टिव IMF प्रोग्राम में, वो तो कहीं बेहतर होगी ना शेरानी साहब? देखिए, आपकी बात दुरुस्त है। मार्केट्स के हवाले से तो ये अच्छी बात होती है कि एक मुल्क जो है वो IMF के डिसिप्लिन को अपने आप को सबमिट करता है, मगर उस मुल्क की पॉपुलेशन के हिसाब से ये हमारा तो ये एक्सपेक्टेशन थी, और हमने इसके बारे में बहुत सारे जो डिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट हैं हम सब ने तजावीज़ भी पेश की थी कि आप एक वाया मीडिया निकालें कि फिस्कल डिसिप्लिन में भी रहें और ग्रोथ को बहुत हद तक सैक्रिफाइस ना कर। अनफॉर्चुनेटली हुकूमत ने बहुत एक्सट्रीम पॉलिसी फॉलो की ग्रोथ के हवाले से, जो कि अनसस्टेनेबल साबित हुई, और हमें दोबारा IMF की तरफ जाना पड़ रहा है। मगर अगर बीच में वाया मीडिया हम निकाल सकते हैं तो वो मेरे ख्याल है हमारी मईशत के लिए भी और हमारे समाज के लिए भी और हमारी सोसाइटी के लिए भी बेहतर होता है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब साकिब शिरानी हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान की मईशत को बेहतर बनाने के लिए हुकूमत को जो करना है उसमें सबसे अहम काम ये है कि पाकिस्तान के टैक्स चोरों को पकड़ें, टैक्स इवेडर्स को पकड़ें, और इसके लिए अब आहीनी कानून बन गया है। ऐसा कानून बना है जो पाकिस्तान की तारीख़ में कभी नहीं बना, और यकीनन टैक्स चोरी मुश्किल होगी, जो पकड़े जाएंगे उनका छूटना मुश्किल होगा। लेकिन इसके कितने असरात होंगे और कितने दूररस असरात होंगे, और ये नया कानून, नए क़वानीन जो सामने आए हैं वो कितने मजबूत हैं, और क्या वाकई इससे जो डिज़ायर्ड रिजल्ट्स हैं वो मिलेंगे, इसका फिर तफसील से जायज़ा लेते हैं छोटे से वक्फे के बाद। मईशत हिचकोले ले रही है। अभी वक्फे से कबल हमने जिक्र किया कि इसकी तैयारी, इसको मुस्तहकम बनाने के लिए, इसमें इस्तेहकाम लाने के लिए हुकूमत की तैयारी वो हो रही है, तेज़ी से हो रही है कि IMF प्रोग्राम का दोबारा पाकिस्तान में इजरा हो, और इसके लिए आइंदा चंद हफ्तों में यकीनन हुकूमत और पाकिस्तान के और IMF के मुज़ाकरात होंगे, जिसके बाद आम गालिब ख्याल यही है कि IMF प्रोग्राम जो है वो आइंदा माह के वस्त तक दोबारा शुरू हो जाएगा। पाकिस्तान की मईशत को सहारा देने के लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट ज़रूरत यह है कि पाकिस्तान में टैक्स नेट को वसी किया जाए,
پاکستانیوں کو مجبور کیا جائے کہ وہ ٹیکس دیں، کیونکہ یہاں پر ٹیکس فائلرز کی تعداد 30 لاکھ ہے، جن میں سے صرف 10 لاکھ ایسے ہیں جو مؤثر انداز میں ٹیکس دیتے ہیں، 10 لاکھ ایسے ہیں جو صفر ٹیکس دیتے ہیں، اور 10 لاکھ ایسے ہیں جو 5,000 سے کم اپنی آمدن سے آیا کرتے ہیں۔ یقیناً ملک کی معیشت اس سے بری طرح سے متاثر ہوتی ہے۔ ٹیکس چوروں اور آمدن سے کم ٹیکس دینے والوں کے لیے اب گھیرا مزید تنگ کیا جا رہا ہے۔ ٹیکس چوروں کی گردن ناپنے والا نیا آئینی قانون جو ہے وہ نافذ ہو چکا ہے صدارتی آرڈیننس کے ذریعے۔ خیال یہی ہے کہ ٹیکس چور مافیا کا چھپنا اب مشکل رہے گا۔ نئے قانون میں سیکشن 198 کے خاتمے کے بعد FBR کو 2001 سے اب تک کا ٹیکس ڈیٹا نادرا سمیت کسی بھی وفاقی ادارے کو دینے کا قانونی جواز مل گیا ہے، جبکہ آرڈیننس کے تحت FBR کو نادرا ڈیٹا تک رسائی حاصل ہوگی۔ دیکھنا یہ ہے کہ نادرا FBR مشترکہ قوت کیا کرشمہ لاتی ہے، لیکن بہرحال نیا بھرپور آئینی قانون نافذ ہو گیا ہے۔ ٹیکس قوانین سے متعلق تیسرا ترمیمی آرڈیننس نافذ ہو گیا ہے، جس کے تحت کسٹم ایکٹ 1969، جنرل سیلز ٹیکس ایکٹ 1990 اور انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کی مختلف شکوں میں ترمیم کی گئی ہے۔ نئے قانون کے مطابق ٹیکس سے متعلق غلط معلومات فراہم کرنے پر کم از کم 5 لاکھ روپے جرمانہ اور 1 سال سزا ہو سکے گی۔ اب FBR انکم ٹیکس جنرل آرڈر کے ذریعے ہر اس شخص جس کی آمدن ٹیکس کی شرح سے زائد ہے لیکن وہ نان فائلر ہے یا اس کا نام ایکٹیو ٹیکس لسٹ میں شامل نہیں، ایسے افراد کی موبائل فون سم، بجلی اور گیس کے کنیکشن منقطع کروا سکتا ہے۔ جو نان فائلرز ہیں ملک کا بہت بڑا ایشو ہے۔ ہمارے پاس تقریباً 15 ملین لوگوں کا ڈیٹا ہے، لیکن وہ ریٹرن فائل نہیں کرتے، وہ اپنی اکنامک ٹرانزیکشنز کرتے ہیں، صاحب ثروت لوگ ہیں، لیکن جب ٹیکس فائلنگ کا وقت آتا ہے تو وہ ریٹرن فائل نہیں کرتے، اور اگر وہ ریٹرن فائل کرتے ہیں تو وہ اپنا ٹیکس چھپا جاتے ہیں۔ اس لیے اب ہم ٹیکنالوجی کے یوز کے تحت ان کا پیچھا کریں گے۔ یہ نیا قانون نافذ ہو چکا ہے، اس کے تحت ہم ٹیلی فون کی سم بلاک کر پائیں گے، اور جو انڈر فائلرز ہیں، نان فائلرز ہیں، ان کی ہم الیکٹریسٹی کے اور یوٹیلیٹیز بھی ڈسکنیکٹ کروا پائیں گے۔ نئے قانون کے تحت کوئی بھی ریٹیلر جو سیلز ٹیکس نہ دہندہ ہوگا اسے 5 لاکھ روپے سے 30 لاکھ روپے تک کا جرمانہ ہوگا۔ اس کے باوجود سیل ٹیکس اور کمپیوٹرائز نظام کے ساتھ رجسٹرڈ نہ ہونے کی صورت میں ریٹیلر کے کاروبار کو سیل کر دیا جائے گا۔ اب حکومت نے ٹیکس آرڈیننس میں ترمیم کر کے اراکین پارلیمنٹ، بیوروکریسی اور پبلک آفس ہولڈرز اور ان کے شریک حیات کو ٹیکس تفصیلات ظاہر کرنے میں حاصل استثناء بھی ختم کر دیا ہے۔ انکم ٹیکس آرڈیننس کے نفاذ کے بعد ایسے تمام پروفیشنلز جن میں ڈاکٹر، وکیل، اکاؤنٹنٹ، ڈینٹسٹ، انجینئر، نقشہ نویس، IT پروفیشنلز، ٹیوٹر، ٹرینر یا کوئی بھی خدمات فراہم کرنے والے افراد جو رہائشی علاقوں میں کام کرتے ہیں اور بجلی کا گھریلو کنیکشن استعمال کرتے ہیں، ان پر اضافی ایڈوانس انکم ٹیکس عائد کیا جائے گا۔ ان کے بجلی کے بلوں پر 5% سے 35% ایڈیشنل انکم ٹیکس عائد کیا جائے گا۔ آن لائن اشیاء فروخت کرنے والوں کو مارکیٹ پلیس قرار دے کر ود ہولڈنگ ٹیکس جمع کرانے کا ذمہ دار قرار دے دیا گیا ہے۔ آن لائن اشیاء فروخت کرنے والوں کو اپنا سسٹم FBR کے ساتھ رجسٹرڈ کرانا ہوگا۔ یقیناً یہ قوانین اپنی جگہ ہیں، نئے آئینی قوانین ہیں، مگر یہ بھی بات حقیقت ہے کہ اگر کالے دھن کے خلاف، انڈاکیومنٹڈ اکانومی کے خلاف، کیش اکانومی کے خلاف کوئی بڑی فیصلہ کن کارروائی کرنی ہے تو اس کا نشانہ پراپرٹی سیکٹر ہوگا، ریئل اسٹیٹ سیکٹر ہوگا، جہاں پر آج بھی کالے دھن کی سب سے بڑی پناہ گاہیں ہیں۔ FBR نے اعلان کیا تھا کہ بلڈر، ڈیولپرز اور ریل اسٹیٹ ایجنٹس کے تمام خرید و فروخت کا مکمل ریکارڈ حاصل کیا جائے گا تاکہ ان کے کسٹمرز اور کلائنٹس کے ڈیٹا اور مشکوک سودوں کی رپورٹ تیار ہو سکے۔ اینٹی منی لانڈرنگ اور ممکنہ دہشت گردی کی مالی معاونت ہے، ان قوانین پر عمل کیا جائے، لیکن اس سیکٹر کو کیسے پابند کیا جائے کہ یہاں پر کیش کھپت نہ ہو، یہاں پہ کالے دھن کی کھپت نہ ہو، یہ اب بھی ایک بڑا سوال ہے۔ لیکن بہرحال ایک اور بہت مضبوط کارروائی ہے جو کہ حکومت کر رہی ہے، اور اس سلسلے میں نئے قوانین بن گئے ہیں۔ اس میں شامل ہے صنعتوں کے لیے جو ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم انٹروڈیوس کیا گیا ہے، جس کے ذریعے الیکٹرانکلی، ڈیجیٹلی ہر مصنوعات کو جو کہ سگریٹ مینوفیکچرنگ سے، شوگر مینوفیکچرنگ سے، سیمنٹ مینوفیکچرنگ سے، بیوریجز سے نکلے گی کہ وہ اس کی کنزمپشن کیا ہو رہی ہے۔ اسی طرح سے ہر ریٹیلر کو پوائنٹ آف سیل یعنی کہ ڈیجیٹل پیمنٹ سسٹم کے ساتھ منسلک کرنا ہے۔ بڑے وسیع اقدامات، اور اگر ان پہ عمل ہو جاتا ہے تو یقیناً یہ پاکستان کی معیشت کے لیے گیم چینجر ثابت ہوں گے۔ اس پر بات کرتے ہیں، ماہرانہ تجزیہ رائے حاصل کرتے ہیں۔ ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب ذیشان مرچنٹ، پریزیڈنٹ ہیں کراچی ٹیکس بار ایسوسی ایشن کے، اور جناب آصف ہارون، ممتاز سینئر
ٹیکس ایکسپرٹ ہے, ٹیکس افیئرس کے ایکسپرٹ ہے, فرگوسن سے تعلق ہے آصف ہارون صاحب کا. ذیشان مرچنٹ صاحب یہ بتائیے گا, مزید ایک اور سیٹ آف لاز آ گیا ہے, بہت ہی اسٹرینجنٹ لاز ہیں, بڑی بنیادی اس میں تبدیلیاں کی گئی ہیں, نادرا وغیرہ اب ساتھ مل کے یہ سارے ایکشن کریں گے. کتنا کارگر ثابت ہونے کی اس میں امکان ہے؟ ماضی کے مقابلے میں اس میں کتنے دانت ہیں, کتنی اس میں قوت ہے کہ یہ پکڑ سکے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کامران صاحب, آپ نے جیسے خود ہی فرمایا کہ کتنے دانت ہیں, یہ سب سے بڑا سوال ہے اس میں. دیکھیں, انفارمیشن تو پہلے بھی ان کے پاس تھی, انفارمیشن جمع ہمیشہ سے ہوتی رہی ہے, انفارمیشن کا استعمال کرنا سب سے بڑا ایشو ہے اس وقت. یہ یقیناً نادرا کے ان کا لیز آن ہونے کے بعد ایک یہ ضرور ہوگا کہ نادرا ایک ایڈیشنل انفارمیشن اٹھا کے ان کو اور دے دے گی. ہمارے کریڈٹ کارڈ کی انفارمیشن پہلے بھی تھی, ہمارے الیکٹرک بلز کی انفارمیشن پہلے بھی تھی, ہمارے پراپرٹی پرچیز کی انفارمیشن پہلے بھی تھی. تو نئی چیز اس میں کیا ہونے جا رہی ہے, یہ کویسچن ہے. یقیناً نادرا ایک اپنا اسٹیٹسٹیکل وہ الگورتھم چلائے گی, کوئی الگ چیز چلائے گی جس سے وہ ہماری وہ انفارمیشن جو شاید ہم نے ایف بی آر میں ڈکلیئر نہیں کی ہوئی ہے وہ نکال کے دے سکے گی. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا انہی لوگوں پہ دوبارہ سے اٹیک ہونے جا رہا ہے, یا انہی لوگوں کو دوبارہ پکڑنے جا رہے ہیں کہ جو سسٹم میں ہے, یا پہلے ان لوگوں کو پکڑیں گے کہ جو سسٹم میں نہیں ہے. دیکھنے میں بہت اچھی اچھی چیزیں نظر آتی ہیں ایف بی آر کے یا گورنمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے کہ جی ہم اتنا ٹیکس وصول کر لیں گے, ہم اس کو بھی پوائنٹ آف سیل میں لے آئیں گے اور 30 لاکھ روپے کا جرمانہ بھی لگا دیں گے. کریں گے کیسے؟ ورک فورس تو وہی ہے جو پہلے تھی ایف بی آر کے پاس, ورک فورس چینج نہیں ہوئی ہے. یہ وہی ورک فورس ہے جس پہ کرپشن کے الزامات لگتے رہے ہیں. کیا یہ ٹول, ایڈیشنل ٹول دے دینا, کیا ہم نے یہ سوچا کہ اس کا فلپ سائڈ کیا ہو سکتا ہے کہ کیا اس سے وہ مزید ایکسٹورشن تو نہیں ہوگی؟ چونکہ جنرل آرڈر بنے گا, جنرل آرڈر کمشنر بنائے گا, کمشنر ایک انسان ہے, اس کو اپروچ کیا جا سکتا ہے. آئی ٹی نہیں بنائے گی جنرل آرڈر, کیونکہ یہ وہی لوگ بنائیں گے کہ جو ان کو چیک کریں گے کہ میں ٹیکس پیئر ہوں یا مجھے ٹیکس پیئر ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ اس میں لکھا ہوا ہے نا کہ کمشنر اسیس کرے گا کہ مجھے ٹیکس بھرنا ہے یا نہیں بھرنا ہے, اور پھر اس کے بعد جا کے جو ہے وہ جنرل آرڈر میں نام آئے گا, اور اس کے بعد جا کے میرا بجلی کا بل یا میرا الیکٹرک کا بل یا میرے موبائل کی سم کو جو ہے بند کیا جائے گا. آپ بنیادی بات یہ کہہ رہے ہیں کہ کرنا امپلیمنٹ اسی محکمے میں اسی لوگوں کو کرنا ہے جس پر ٹرسٹ تو نہیں تھا لوگوں کا آج سے پہلے نہیں تھا. دیکھیں اوپر لیول پہ یقیناً اچھی چینجز آئی ہیں, لیکن وہ ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ کیا ابھی وہ آیا ہے یا نہیں آیا, یہ ایک بہت بڑا کویسچن ہے. یہ چیئرمین ایف بی آر تو کہتے ہیں کہ ٹارگٹ ہے نان فائلر, انڈر فائلر, اور ظاہر ہے کہ ہماری معیشت کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ صرف 10 لاکھ ایکٹیو فائلرز ہیں صحیح معنوں میں. تو جب تک یہ 10 لاکھ 1 کروڑ نہیں ہوں گے یا 50 لاکھ نہیں ہوں گے اس وقت تک کام نہیں بنے گا. اس میں اتنی جان ہے کیونکہ لفظوں کے حوالے سے اور قوانین کے حوالے سے تو کافی مضبوط یہ سیٹ آف لاز ہے جو کہ اب سامنے آئے ہیں. جی بالکل, جس طرح ذیشان نے کہا کہ جو چیلنج ایکچولی یہی ہے کہ جو انفارمیشن آئے گی, اب مزید ایک ایکشنیبل انفارمیشن آئے گی, اس کو کنورٹ کرنا انٹو دا ریئلٹی, دیٹ ول بی اے چیلنج. جس طرح اگر ابھی ہم بات کریں کہ آج بجلی کے کنیکشنز اور گیس کے کنیکشنز کی اب بات ہو رہی ہے, تو ایک سیکشن 181AA آج سے کوئی 6 سال 5 سال پہلے آ چکا تھا, جس میں یہ لکھا تھا کہ کوئی نیا بجلی کا کنیکشن نہیں دیا جائے گا جب تک اس کے پاس NTN نہ ہو. تو یہ ذرا پوچھنے کی ضرورت ہے کہ ڈسکوز سے یا جتنے بھی ہمارے یوٹیلیٹی کمپنیز ہیں کہ انہوں نے پچھلے 6 سال میں اس پہ کیوں نہیں امپلیمنٹ کیا, یا FBR نے اس کو کیوں نہیں کیا. سو لائک وائز انفارمیشن آ جانا, آج بھی FBR کو تو پتہ ہے اور سارے گورنمنٹ کے اداروں کو پتہ ہے کہ کتنے کمرشل کنیکشنز ہیں یوٹیلیٹیز کے, اس میں سے کتنے لوگ جو ہیں وہ سیلز ٹیکس جمع کراتے ہیں, یا انفیکٹ ریٹرن تو جمع کراتے ہیں مگر اس ریٹرن کے ساتھ ایڈیشنل ویلیو ایڈڈ ٹیکس کتنا دے رہے ہیں وہ. تو اٹس انفارمیشن کی اویلیبلٹی کوئی ایشو نہیں رہا ہے پاس میں بھی, جیسے کہ ذیشان صاحب کہہ رہے ہیں. لائک وائز آپ دیکھیں کہ ود ہولڈنگ اسٹیٹمنٹس جتنی آج فائل ہوتی ہیں اس میں پورا ایک چیپٹر پچھلے 2 سال پہلے قانون آیا کہ یہ ٹیکس ود ہولڈنگ جن کی ہوگی جو کہ نان فائلرز ہیں ان کا ڈبل ود ہولڈنگ ٹیکس ہو رہا ہے, مگر اس میں پورا ایک سسٹم لکھا ہوا تھا کہ ان لوگوں کی ٹیکس اسسمنٹس ہوگی, وہ آج تک بھی ایک بھی اسسمنٹ نہیں ہوئی ہے. تو انفارمیشن تو آج بے تحاشا آلریڈی FBR کے پاس موجود ہے. سوال یہ ہے کہ جو یہ FBR جو ہے وہ آج تک اس کو کیوں نہیں امپلیمنٹ کر پایا. The reason is very obvious that there are certain issues in our system because of which
all the initiatives convert نہیں ہو پاتے into the reality. تو that will be a bigger challenge rather than dissemination. گویا کہ قانون قوانین یہ ساری چیزیں چلے اور آ گئی، پہلے بھی تھا، ڈیٹا بھی تھا، معلومات بھی تھی، یا تو ول نہیں تھی یا نظام نہیں تھا یا سسٹم نہیں تھا، اس پہ توجہ نہیں ہے ابھی. بالکل. دیکھیں مجھے ڈر یہی لگتا ہے کہ یہ دوبارہ سے ایک نئی سیٹ آف انفارمیشن آئے گی، ایک نیا سیٹ آف ڈیٹا ایف بی آر کے پاس آئے گا، لیکن اگر آپ اس کو امپلیمنٹ ان ورڈز اور اس کو پریکٹیکل نہیں کر سکیں گے تو یہ بھی انفارمیشن پڑی رہے گی ایف بی آر کے پاس جیسے کہ پرانی انفارمیشن پڑی رہی تھی. سو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت ایسا کیا نیا کرنے جا رہی ہے ایف بی آر یا گورنمنٹ آف پاکستان جو پہلے نہیں تھا ہمارے پاس. دیکھیں میں نے اس چیز کو ابھی جب دیکھا تو مجھے نظر آیا کہ جی کمپنیز جو ہے وہ ڈیجیٹل پیمنٹ کے علاوہ اور کوئی پیمنٹ نہیں کر سکیں گی. تو یہ تو پہلے بھی قانون موجود تھا کہ 10,000 روپے سے اوپر کی آپ اب 25,000 روپے سے اوپر کی جو بھی پیمنٹ کرنی ہے وہ کراس چیک سے کرنی ہے. تو نیا کیا ہے اس چیز میں؟ وہی جو یوٹیلیٹی بلز پہلے کیش میں پے کرنے کی اجازت تھی آج بھی اجازت ہے. تو دیکھیں کوئی چیز نئی نظر نہیں آ رہی، البتہ پینلٹی کے میجرز ضرور نظر آ رہے ہیں اس میں. تو مثال کے طور پہ اگر 1 لاکھ ریٹیلرز پہ پوائنٹ آف سیلز لگ جاتے ہیں، یا یہ کہ یہ انڈسٹریز جو ہیں یہ ٹریک اینڈ ٹریس میں افیکٹو اور اچھے طریقے سے آ جاتی ہیں، سگریٹ آ جاتا ہے، بیوریجز آ جاتی ہیں، یہ تو اب نہیں کہہ سکتے کہ کوئی ٹینجیبل چیزیں نہیں ہیں اس میں، یہ تو ہے نا. نہیں یہ بہت اچھا اقدامات ہیں سارے، یہ تو ریئل میجرز ہیں جس کو ایک لانگ ٹرم پروجیکٹ کے طور پہ گورنمنٹ اس کو لے کے چل رہی ہے، اور انشاءاللہ امید ہے کہ یہ امپلیمنٹ ہو جائیں گے. جب یہ امپلیمنٹ ہو جائیں گے تو آٹومیٹیکلی ہماری جو فرسٹ ایئر کے بعد جتنی ہماری جو چین ہے، جو چاہے ہول سیلر، ڈیلرز، ریٹیلرز جو ہیں، وہ آٹومیٹیکلی جو ہے وہ ٹریک اینڈ ٹریس ہو جائیں گے. ورنریبل انڈسٹریز ہمیں آئیڈینٹیفائڈ ہیں جہاں ریونیو لیکیجز ہیں، اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ یہ کچھ چیزیں بہت اچھی ہیں. ہم باقی اور انیشیٹوز بھی آئی تھنک کہ دے آر ویری گڈ. اب جس طرح ذیشان نے بات کی کہ جو ابھی کمپنیز کے اندر انہوں نے ریسٹرکشن لگا دی کہ آپ ڈیجیٹل موڈ سے ہی پیمنٹ کر سکتے ہیں. اب 2.5 مہینے پہلے ایک بجٹ آیا، اس میں یہ ڈیبیٹ ہو سکتی تھی اس کے کیا پریکٹیکل امپلیکیشنز ہو سکتی ہیں. سڈنلی آپ ایک پریزیڈنشل آرڈیننس کے تھرو یہ ایک آپ نے کہا کہ صبح سے چیکس جو ہیں وہ ارریلیونٹ ہو جائیں گے کمپنیز کے لیے. اب یہ چیزیں آئی تھنک کہ کچھ ڈیبیٹ کر لینی چاہیے. اب ہم لا لانے کے بعد ہم اسٹیٹ بینک کو کہہ رہے ہیں کہ یار آپ اس کا پریکٹیکل ماڈیلٹیز کو آپ ڈیفائن کریں. تو یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ جس کے بزنسز کے اوپر افیکٹ ہوں گے، اس لیے کہ بزنس افیکٹ ہوگا تو اوور آل اکنامی کے اوپر بھی افیکٹ آئے گا. یہ جو ہمارا تجربہ ہے وہ یہ کہ ظاہر ہے کہ یہ جو انڈاکیومنٹڈ اکانومی ہے اس کا سب سے بڑا سیف ہیون جو ہے وہ ریل اسٹیٹ سیکٹر ہے. پورے پاکستان میں پلاٹ آپ اتنے کا خریدتے ہیں، ملتا اتنے کا ہے، ڈمپنگ کی جگہ ہے، پورا آپ یہ دیکھ لیں، پورے پاکستان کی حالت دیکھ لیں. اور اسی وجہ سے یہ سارا جو کراچی کے نواح میں زمین جو ہے وہ 5 گنا اس کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں. اس کا تو کوئی ذکر ہی نہیں ہے اس پورے نظام میں. دیکھیں یہ اکثر آپ کے ہی پروگرام میں ہم ڈیبیٹ بھی کرتے آئے ہیں کہ جب تک یہ جو پراپرٹی کی ویلیوز ہیں ان کو ایکچوئل مارکیٹ ویلیو پہ نہیں لے کے آیا جائے گا تب تک یہ پیسہ یہیں جائے گا. دیکھیں اسٹاک مارکیٹ میں پہلے جاتا تھا، اب وہ ڈاکیومنٹ ہونا شروع ہو گیا، وہ چیز ختم ہو گئی. لیکن پراپرٹی سیکٹر ابھی بھی ایک ایسا سیکٹر بچا ہوا ہے کہ جہاں پہ سارا کا سارا کالا دھن جا کے پارک ہو جاتا ہے. ہم نے آپ کے پروگرام کے توسط سے پہلے بھی گورنمنٹ کو یہ ریکویسٹ کی کہ ون ٹائم ری ویلیویشن کرنے دیں. جو ایگزسٹنگ پراپرٹیز ہیں، اگر میری ویلتھ میں وہ 10 لاکھ روپے کا پلاٹ ہے اور آج اس کی قیمت 1 کروڑ روپے ہے تو مجھے اسے ری ویلیو کرنے دیجئے تاکہ میں اس کو 1 کروڑ پہ لے جاؤں اور اس کے بعد میں جو بھی ٹرانزیکشن کروں وہ ایکچوئل ویلیو پہ کروں. اس سے 2 چیزیں ہوں گی. ایک تو یہ کہ میری ویلتھ بڑھ جائے گی، یعنی پاکستان کی ویلتھ بڑھ جائے گی، جی ڈی پی بڑھ جائے گی، اور اس کے بعد جتنی بھی ٹرانزیکشنز ہوں گی وہ سسٹمیٹک ٹرانزیکشنز ہوں گی. اگر 1 کروڑ کا پلاٹ لیا تو 1 کروڑ 10 لاکھ کا بیچا ہے تو وہ آپ 10 لاکھ روپے پہ ٹیکس دینے میں کسی کو پریشانی نہیں ہوگی. لیکن اگر 10 لاکھ روپے کا ڈکلیئر کیا ہوا ہے اور 1 کروڑ 10 لاکھ کا بیچ رہا ہوں میں تو 1 کروڑ پہ بیچتے ہوئے مجھے بڑا دکھ ہوگا. تو یہ چیزوں کو ٹھیک کرنا بہت ضروری ہے. صاحب یہ کیا اس مسئلے کا حل ہے؟ ایک تو یہ بڑا ایک امپورٹنٹ مسئلے کا حل ہے obviously. آپ اس پہ ایڈ کریں کہ کیا، کیونکہ جب تک اس کو حل نہیں کریں گے تو کدھر کی آپ بات کر رہے ہیں. اس پرابلم کی ایک فلپ سائڈ کیش اکنامی بھی ہے. جب تک آپ، یہ تو ایک ایفیکٹ ہے نا کہ آپ کیش جب ہے تو آپ ایک پراپرٹی کے اندر اس کو انویسٹ کر دیتے ہیں اور جو اوپر کے پیسے ہیں وہ کیش میں آپ سیٹل کرتے ہیں. تو ایکچولی دا کاز آف دا پرابلم از کیش اکنامی. اس کیش کو بیسیکلی ہم نے جو ہے نا اس کو اکنامی سے جو ہے وہ اس کو نکالنا ہے ہم نے. اب وہ کیسے نکلے گا، دیٹ از دی ایشو آف ناٹ دی ٹیکس.
یہ ایک اکنامی کا ایشو ہے. اسٹیٹ بینک کو بھی دیکھنا پڑے گا, گورنمنٹ کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ ہم نے اس کیش کو کیسے کم کرنا ہے. یہ ایک جیسے تجویز تھی شبر صاحب کی کہ 5000 کے نوٹ کو آپ ختم کریں, اس کے یقیناً پروس اینڈ کونس ضرور ہیں, بٹ ایٹ سم پوائنٹ آف ٹائم یہ ہمیں ضرور دیکھنا پڑے گا کیوں پاکستان میں اتنے بڑے کیش ٹرانزیکشنز ہوتے ہیں, دنیا میں کہیں نہیں ہوتے. تو یہ ایک ریزن ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ یہ کیش اکانومی کو کل کرنے کے لیے تو کچھ کرنا ہوگا. بھارت نے تو نوٹ ختم کر دیے تھے, نوٹ بندی کی تھی, لیکن بہرحال یہ بات تو صحیح کہہ رہے ہیں نا آصف صاحب کہ جب تک کہ کیش اتنا گھوم رہا ہے اس وقت تک تو یہ کیش اکانومی بھی گھومے گی. دیکھیں مسئلہ پتہ ہے کیا ہے, آپ یہ دیکھیے کہ ابھی جو ہم بات کریں پی او ایس لگانے کی, یہ سرٹن سیکٹر ہے کہ جس کو ہم لگائیں گے جو فنش پروڈکٹس بیچ رہا ہے. واٹ اباؤٹ جو یہ را مٹیریل امپورٹ ہوتا ہے, یہ را مٹیریل جو ہے ہول سیلرز کے پاس جاتا ہے اور یہ کہیں مارکیٹ میں آتا ہی نہیں ہے. شکریہ جناب ذیشان بچن. آصف ہارون ہمارے ساتھ موجود ہے. کمرشل بریک, اس کے بعد ذکر کریں کہ طویل عرصے سے سن رہے ہیں کہ سی پیک جب چل پڑے گا تو پاکستان کی معیشت کے لیے گیم چینجر ہوگا, مگر چل ہی نہیں رہا ہے. انتہائی سست روی کا شکار ہے, بے انتہا مسائل ہیں, حکومت چھپانے کی کوشش کرتی ہے مگر یقیناً اس میں کئی بہت ہی تشویشناک کیفیات ہیں. اس کا ذکر کرتے ہیں ایک چھوٹے سے وقت کے بعد. ہم پاکستانی کئی سال سے سن رہے ہیں کہ 62 ارب ڈالر سے زائد مالیت کا پاک چین اقتصادی راہداری منصوبہ یعنی سی پیک گیم چینجر ہے. پاکستان کی معاشی قسمت بدل دے گا, مگر کچھ عرصے سے ہی سی پیک کے منصوبوں کی تکمیل میں سست روی کے الزامات چینی کمپنیز کو ادائیگی کے مسائل اور دعوے سامنے آ رہے ہیں. خبریں یہ بھی ہیں اور یہ یقیناً مستند ذرائع سے خبریں ہیں کہ چینی کمپنی سی پیک پر حکومتی اداروں کی فیصلہ سازی اور کام کی رفتار سے مطمئن نہیں ہے, جبکہ چینی سرمایہ کار تکمیل شدہ منصوبوں میں ریٹرنز پر بھی جو ان کی ادائیگیاں ہونی ہیں اس پر بھی فکر مند ہیں. اس کے ساتھ ساتھ حالیہ مہینوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ چینی باشندوں پر, جس میں کہ چین کے پاکستان میں سفیر بھی شامل ہیں, ان پر قاتلانہ حملے کے ناکام منصوبے ضرور سامنے آئے, مگر بہرحال اس حوالے سے کیفیت نے, سیکیورٹی کی صورتحال نے سی پیک کے حوالے سے اس کو بہت نقصان پہنچایا. پچھلے ہفتے سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے منصوبہ بندی کے اجلاس میں اس کے چیئرمین سلیم مانڈوی والا نے سی پیک منصوبوں سے متعلق دعویٰ کیا تھا کہ چینی سرمایہ کار رو رہے ہیں. انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا تھا کہ چین کے سفیر نے ان سے شکایت کی ہے کہ سی پیک کو تباہ کیا جا رہا ہے. پچھلے 3 برس میں کوئی کام نہیں ہوا. یہ الزامات اخبارات میں شائع ہوئے تھے, جس کے بعد وفاقی وزیر منصوبہ بندی اسد عمر نے میڈیا کو بتایا تھا کہ سی پیک پر بات کرتے ہوئے محتاط رہنا ہے. سی پیک کو بند کرنے یا تباہ کرنے کا تاثر درست نہیں ہے. اسد عمر نے کہا کہ وہ امید کر رہے تھے کہ چینی سفارت خانہ اس بارے میں وضاحت دے دے گا, مگر ایسا نہیں ہوا. سی پیک کے معاملات کے اندر تھوڑی محتاط ہو کے بات کریں. سچ ہے تو ضرور بولیں, لیکن اس کے بارے میں جب آپ بات کرتے ہیں تو وہ صرف پاکستان کے اندر نہیں سنی جاتی, وہ چین کے اندر بھی سنی جاتی ہے اور وہ باقی دنیا کے اندر بھی سنی جاتی ہے. آپ کو شاید کچھ جو چین کی طرف سے بھی جو ہے وہ کچھ میڈیا کے اندر ان کی طرف سے بھی کوئی بات شاید وضاحت کی سننے کو ملے. ایسا تاثر دینا کہ سی پیک بند ہو گیا اور ختم ہو گیا اور تباہی ہو گیا, کہا یہ گیا سب کام بند ہو گیا, سی پیک رک گیا, وہ حقیقت سے دور دور بھی اس کا تعلق نہیں ہے. ایسا پلیز نہ کریں. کیا سی پیک کے اوپر جو پروگریس ہے اس میں ہر کام بہترین ہوا ہے؟ نہیں ہوا. لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کہنا کہ کام نہیں ہوا یہ مطلب بالکل حقائق سے پردہ پوشی ہے, بلکہ یہ تفصیل کے ساتھ میں نے آپ کو بتا دیا کہ ایکچولی کام پہلے سے زیادہ ہوا ہے, اس سے بھی زیادہ ہونا چاہیے, بالکل ہونا چاہیے. اسد عمر نے الزامات کی تردید کے ساتھ سی پیک کے جو پاور پروجیکٹس ہیں, سڑکوں کے منصوبے ہیں, ان تمام منصوبوں پر پیش رفت سے آگاہ کیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ موجودہ دارالحکومت میں پنجاب اور کے پی میں اسپیشل اکنامک زون نے کام شروع کیا ہے, سندھ میں بھی کام جلد شروع ہوگا. آج تک جو پروجیکٹس انڈر ایکسیکیوشن ہیں یا مکمل کر لیے گئے وہ تقریباً 26 سے 27 ارب ڈالر کے منصوبے ہیں. اس میں سے 16 ارب ڈالر کے منصوبے مکمل ہو چکے ہیں, 11 ارب ڈالر کے منصوبوں کے اوپر ابھی بھی کام ہو رہا ہے. سب سے زیادہ سرمایہ کاری جو ابھی تک سی پیک کے اندر کی گئی ہے وہ کی گئی ہے ہمارے توانائی کے شعبے کے اندر. 3340 میگا واٹ پچھلی دور حکومت کے اندر مکمل ہوئے, 5864 میگا واٹ جو ہے ہماری حکومت آنے کے بعد مکمل ہو رہے ہیں. سڑکوں کے منصوبوں کی بات کروں, 394 کلومیٹر کی موٹر وے ہائی وے جو ہیں سی پیک کی پچھلے دور حکومت کے اندر بنائی گئی, اور 413 کلومیٹر کی ہائی وے جو ہیں اس کی کنسٹرکشن جو ہے وہ ہماری حکومت آنے کے بعد ہوئی.
جب ہماری حکومت آئی تھی تو ایک بھی سی پیک کا انڈسٹریل زون جو ہے وہ آپ کا کام نہیں کر رہا تھا. ہمارے آنے کے بعد فیصل آباد سب سے پہلے آپ کا اسپیشل اکنامک زون جو ہے اس نے کام کرنا شروع کیا. دوسرا رشکائی خیبر پختونخوا میں اس نے کام کرنا شروع کیا. اور تیسرا سندھ میں دھابے جی کے اندر سندھ کی حکومت نے صرف سلیکٹ کرنا ہے کانٹریکٹر, وہ جب کر دیں گے تو وہ کام بھی شروع ہو جائے گا. وزیر منصوبہ بندی کی وضاحتیں اپنی جگہ پر, لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ یقیناً اس میں مسائل ہیں, جیسے کہ وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے سی پیک خالد منصور پچھلے ہفتے اعتراف کر چکے ہیں. جس دن سے میں نے یہ دفتر سنبھالا ہے تو یہ جن مسائل کے اندر جو پروجیکٹ جو ہیں وہ یا تکمیل نہیں ہو رہے یا ان کی پروگریس جو ہے اس پہ متاثر ہوئی ہے, تو اس کے اوپر ہم نے بہت ایکشن پلان ایک تیار کیا ہے. جو بھی پروجیکٹ جو ہیں وہ اگر ڈیلے کا شکار ہیں تو ان کے اوپر ہماری نظر ہے, اور ہم نے سی پیک اتھارٹی کے اندر جتنے بھی ہمارے ریسورس ہیں ان کو سیکٹورل ذمہ داری دی ہیں تاکہ ان کو ہم فالو اپ کریں, اور جہاں جہاں وہ مسائل پھنسے ہوئے ہیں ان کو جلد از جلد ان کو حل کیا جائے. بات دیکھیں بڑی سمپل ہے کہ جو چائنیز نے انویسٹمنٹ کی ہے تو ان کی پیمنٹ تو آپ نے کسی طریقے کے ساتھ کرنی ہے, کیونکہ ادروائز اگر آپ پیمنٹ نہیں کریں گے تو جو اس وقت پروجیکٹ کمپلیٹ ہو چکے ہیں تو انہوں نے اپنا ڈیویڈنڈ بھی ڈکلیئر کرنا ہے. تو میں آج صرف یہ کہہ سکوں کہ اس مسئلے کو ایک ون ون سچویشن کے ساتھ ریزالو کرنے کے لیے ان سے بات چیت کا جو ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے. الزامات یقیناً ان میں وزن ہے, اور یہ کہ سست روی ہے یہ بھی بالکل اپنی جگہ صحیح ہے. اس بات کا اندازہ اس بات سے لگائے کہ پاکستان اور چین کے درمیان جوائنٹ کوارڈینیشن کمیٹی یعنی JCC, جو کہ اس حوالے سے سب سے امپورٹنٹ فورم ہے, نومبر 2019 کے بعد سے اس کا کوئی اجلاس نہیں ہوا ہے. پچھلے سال کی ابتدا میں کرونا کی وجہ سے تاخیر ہوئی, لیکن اکتوبر 2020 سے 3 بار JCC کو ملتوی کیا گیا ہے. آخری بار 16 جولائی کو JCC کے التوا کی مبینہ وجہ پاکستان میں چینی ورکرز پر داسو ڈیم حملہ تھا. JCC سے 2 دن پہلے 14 جولائی کو داسو حملے میں 9 چینی انجینئر سمیت 13 افراد ہلاک ہو گئے تھے, جن پر چین نے شدید غم و غصے اور تشویش کا اظہار کیا تھا. سی پیک کی موجودہ کیفیت پہ ہم بات کرتے ہیں, اور اس کے لیے ہم نے ایک بہت سی پیک امور کے ماہر میجر جنرل ریٹائرڈ رضا محمد کو دعوت دی ہے. جنرل صاحب سی پیک امور میں انہوں نے PhD بھی کیا ہے. بہت بہت شکریہ جنرل صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا, تھینک یو ویری مچ. بٹ یہ تو اب اس میں تو کوئی بات آئی تھنک شک نہیں ہے کہ جو مطلوبہ رفتار تھی یا جو سیٹسفیکٹری رفتار تھی اس سے کہیں سست روی ہے اس وقت سی پیک کی عمل درآمد پہ, جس کی سب سے بڑی مثال تو یہ ہے کہ JCC ہی نہیں ہوئی ہے, جو کہ ورچوئل بھی ہو سکتی ہے, کسی بھی صورت سے ہو سکتی ہے 2 سال سے. یہ تو ماننے والی بات ہے نا. آپ کے نزدیک اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم کامران صاحب, آپ کو اور سب ویورز کو السلام علیکم. بہت شکریہ آپ نے مجھے مدعو کیا. میں پازیٹیو نوٹ پہ اس کو شروع کروں گا کہ سی پیک ایک بہت بڑا منصوبہ ہے اور اس کے بہت سارے دشمن ہیں, بہت سارا کام اس کے اگینسٹ ہو رہا ہے, پروپیگنڈا ہو رہا ہے. تو اس لیے پرسیپشنز جو ہیں وہ زیادہ خراب ہیں. ایکچولی آن گراؤنڈ ریالٹیز ڈیفرنٹ ہیں, جیسے آپ نے ابھی وزیر منصوبہ بندی سے سنا بھی. نمبر 2 بات یہ ہے کہ یس ہاں کچھ سلو ضرور ہم نے فیل کیا ہوا. اس کی 2 وجوہات ہیں میرے خیال میں. ایک وجہ یہ تھی کہ موجودہ حکومت جب آئی تو انہوں نے سارے پروجیکٹس کو شاید ریویو کیا اور ان کا کاسٹ بینیفٹ انالیسس تھوڑا بہت کیا, نمبر 1. نمبر 2 کووڈ کی وجہ سے بہت زیادہ افیکٹ ہوا, تو ان چیزوں کی وجہ سے تھوڑا سلو ضرور ہوا. تیسری ریزن آپ نے ابھی بتا دی کہ وہ جو ہمارے چینی مہمان ہیں ان پہ حملہ ہوا, کچھ ہلاکتیں بھی ہوئیں, نقصانات بھی ہوئے. تو یہ کچھ ایسے فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے تھوڑا بہت سلو ہوا ہے. لیکن جہاں تک پروگریس کا تعلق ہے, اگر آپ دیکھیں تو میں ابھی ان چیزوں کو ریپیٹ نہیں کروں گا. اسد عمر صاحب نے فرمایا تھا کہ پچھلے 3 سالوں میں بہت سارے روڈز کا افتتاح ہوا, انرجی پروجیکٹس کا افتتاح ہوا, اور دوسری ایک چیز جو میں اور ایڈ کر دوں, 2 سے 3 بہت بڑے ہائیڈل پاور پروجیکٹس کا بھی افتتاح ہوا ہے اور ان پہ کام بہت تیزی سے جاری ہے. تو پرسیپشن میں اور ریالٹی میں فرق ہے, تھوڑا سلو ضرور ہوا ہے لیکن جنرل صاحب یقیناً یہ پروجیکٹس بڑے کمینڈیبل ہیں, بڑے امپورٹنٹ ہیں, لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے جو کہ آپ نے پہلی بات کی تھی کہ جب یہ نئی حکومت آئی اس نے کاسٹ بینیفٹ کا جائزہ لیا. اس کی یقیناً جب یہ پروجیکٹس ہیں تو ان کی بڑی ہیوی کاسٹ ہے اور اس کا ایک بڑا حصہ کمرشل لونز ہیں. اس کے ریٹرنز جو ہم نے دینے ہیں, جو ہم نے انٹرسٹ پیمنٹس کرنی ہے, وہ بڑی ایکسپینسو لونز بھی ہیں اس میں شامل. اور اب معاملہ یہ ہے کہ وہ اگر اکانومی کوئی اس میں گروتھ ہوتی 7% یا 8% کی تو شاید ہم اس کو استعمال کر پاتے,
لیکن وہ کیفیت تو ہے نہیں. پچھلے 3 سال سے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں, 4 سال سے بھی دیکھ رہے ہیں, تو وہ بہت ہی ہماری سبڈیوڈ ہے وہ پورا معاملہ. اس لیے ہماری کیپیسٹی ہی نہیں ہے کہ ہم اپنی کمٹمنٹس کو پورا کر سکیں, اپنی فائنینشیل کمٹمنٹس کو پورا کر سکیں. ہماری اکانومی میں وہ جان ہی نہیں ہے. اس لیے ہم ایک بنیادی اس وقت مسئلے کا شکار ہیں, جو یقیناً چین کے لیے تو اس میں وہ تو اس چیز کو نہیں دیکھتے, اور وہ نہ اس کو جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کی معاشی سکت ہے یا نہیں. کامران صاحب, میں بہت جلدی میں ذرا تھوڑی سی فگرز آپ کو بتا دوں کہ اس سارے پروجیکٹ کا جو لون ہے وہ تقریباً 17% ہے. اگر اس چیز کو دیکھتے ہیں, کوئی 35% ہمارا الیکٹریسٹی پہ گیا, پاور پروجیکٹس پہ گیا, 15 بلین جو ہے اٹ ہیز گون آن دی انفراسٹرکچر, کو 5 بلین گوادر پہ گیا. اس طرح کر کے تو الٹیمیٹلی جو آپ کا لون آپ کے اوپر ڈائریکٹ لون ہے وہ $10 بلین سے بھی کم ہے, نمبر 1. نمبر 2, اس کے اوپر جو کاسٹ ہے آپ کی وہ 2% یا 2% سے کم ہے. تھرڈلی, جو اس کا پہلی قسط ڈیو ہونی ہے وہ 21 یا 22 میں ڈیو ہونی ہے, اور وہ ری نیگوشیٹ بھی ہو سکتی ہے. تو جو ڈائریکٹ ہمارے اوپر لون ہے وہ بہت کم ہے. نمبر 2 جی, زیادہ تر یہ بلڈ آپریٹ ہیں اور ڈائریکٹ انویسٹمنٹس ہیں. جو چائنیز کمپنیز نے لون لیے, چائنیز بینک سے لیے, اور ری پے بھی انہوں نے کرنے. تو وہ جو کاسٹ کا برڈن ہے یا ری پیمنٹس کا برڈن ہے وہ ہمارے اوپر اتنا زیادہ نہیں ہے. اور چائنیز ہم نے تو ٹیک اور پے کرنا ہے نا, ہم نے اس کیپیسٹی کو خریدنا ہے, اور وہ کیپیسٹی کو جو ہم خریدیں گے وہ ڈالرائز ریٹرن جو ان کمپنیز کو ملے گا جنہوں نے کہ خود بورو کیا ہے, کمرشل لونز بورو کیے ہیں چائنا سے, ان کو بہرحال وہ پے کرنا ہے, کیونکہ وہ پھر وہ ڈیفالٹ میں چلے جائیں گے اگر وہ اپنے لونز نہیں پے کر سکے. تو یہ ایک ہمارے لیے ایک بڑی مشکل بات ہے کہ ہم وہ کیپیسٹی خرید نہیں سکتے, استعمال نہیں کر سکتے. خریدنی تو ہمیں ہے, تو یہ ہمارے لیے ایک بہت ہی ایک اندھا کنواں ہے. جی کامران صاحب, آپ نے بڑا درست فرمایا. میں اس کو ایک ہی لفظ میں بول سکتا ہوں کہ ہمیں ان کو ایک بہت ہی کنجینیل انوائرمنٹ دینی ہے, انویسٹمنٹ فرینڈلی انوائرمنٹ دینی ہے. ہمارے جو سیکیورٹی اسپیشل اکنامک زونز ہیں, SEZs ہیں, وہ آپ نے بڑا صحیح کہا کہ سلو ہیں. ابھی تک ہمیں بہت زیادہ کام 6 سالوں میں کر لینا چاہیے تھا. 2 جو ہیں انہوں نے کام کرنا کسی حد تک شروع کیا ہے, تیسرا دھابے جی ابھی شروع کرے گا. وہ ہماری ایک سست روی ہے. وہاں پہ ان ایریاز میں بجلی دینی ہے, پانی دینی ہے, گیس دینا ہے, انٹرنیٹ دینا ہے, روڈز بنانے ہیں. آئی ووڈ سجیسٹ کہ ہمارے جو 1 ونڈو آپریشن جو ہم بڑا زیادہ کہتے ہیں, ان کے آفیسز جو ہیں سیکیورٹیز اسپیشل اکنامک زون کے اندر ہونے چاہیے. نمبر 1 یہ ہو گیا جی. نمبر 2, ہم نے ان کو کنجینیل انوائرمنٹ دینی ہے. اس کے لیے میں ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو دبئی کی یا کچھ اور ملکوں کی. انہوں نے انڈسٹریل زونز کے رولز, ریگولیشنز اور لاز اور کوڈس ہی ڈفرینٹ کیے ہوئے ہیں. تو ہمیں انویسٹمنٹ فرینڈلی ماحول کے لیے لیجسلیشن کرنی ہے جس میں حکومت نے اور اپوزیشن نے, سب پارٹیوں نے مل بیٹھ کے بہت دل جمعی کے ساتھ اس بہت اہم موقع کو کھونے کی بجائے اس کو کیش کرنا ہے. اور وہ ہم ایک اچھی لیجسلیشن سے کر سکتے ہیں, اچھا ماحول دے کے اور ان کی ہیلپ کر کے کہ وہ جہاں پہ جو انویسٹمنٹ لا رہے ہیں وہ ان کے ریٹرن ان کو اچھے ملیں. اور یہی ہمارے پاس اپرچونٹی ہے. فار دی ٹائم بینگ ہمیں اور کوئی انویسٹمنٹ قریب نظر نہیں آ رہی. جی وہ تو ٹھیک آپ فرما رہے ہیں, لیکن جان صاحب یہ جو ہم نے جو کیپیسٹی انسٹالڈ ہے جو پائپ لائن میں ہے وہ تو ہم نے پے کرنی ہے نا سر, اور اس کی ہمارے پاس کنزمپشن نہیں ہے, اور وہ ہمارے پاس پے کرنے کی کیپیسٹی نہیں ہے. یہ 3 جملوں میں سمجھ میں آ جاتی ہے بات. ہمارے وی کین ناٹ پے ایکچولی. جی کامران صاحب, وہ آپ نے بڑا صحیح فرمایا. جی آپ کے بہت سارے پروگرامز, میں آپ کا بڑا ریگولر لسنر ہوں. آپ نے بہت سارے پروگرامز کیے تھے یہ سرکولر ڈیٹ پہ. یس یو آر رائٹ. یہ جو ابھی CPEC کے نیچے ہمارے انرجی پروجیکٹس لگے ہیں, آلدو ان کی کاسٹ کمپیریٹیولی کم ہے پرانے پروجیکٹ سے, بٹ سٹل یہ ایکسپینسو ہیں. اور ہمیں جب تک یہ بجلی جو ہے ہم استعمال کرنے کے قابل نہیں ہوتے, ہمارے اوپر یہ برڈن رہے گا. یہ آپ نے بالکل درست کہا. جی اب اس کو ریسکیو کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ ہمارے سامنے یہ بات آ رہی ہے کہ چائنیز جو ہماری پیمنٹس ہیں جو ہمیں 10 سال میں کریں اس کو اسٹیگر کر دیں. ایک چیز یہ سامنے آئی تھی کہ بھئی کم نہ کریں, معاف نہ کریں, اس کو اسٹیگر کر دیں, اور کچھ اس کو انوویشن کچھ ہو یا کوئی نئے آئیڈیاز ہوں جس کے تحت ہم اس کو ڈویبل ہو ہمارے لیے اس کو مینیج کرنا. اپیرنٹلی ابھی ہمیں
کوئی سمپیتھیٹک رسپانس چائنا سے نہیں آ رہا ہے اس حوالے سے؟ جی کامران صاحب، میری ریسرچ کے مطابق ابھی تک ہمارے اوپر ڈیٹ کا پریشر چائنا کی طرف سے اتنا نہیں ہے جی، بلکہ انہوں نے کوئی اور ملکوں کے ڈیٹ ریٹائر کرنے میں آپ کو ہیلپ کیا، نمبر 1 جی۔ نمبر 2 بات یہ ہے کہ انہوں نے آج تک کسی بھی کنٹری میں کوئی ایسے اسٹرنجنٹ میئر نہیں لیے، ہمیشہ انہوں نے ری نیگوشیٹ کر لیا۔ تو لیکن میرے خیال میں ابھی تک ہم اس جگہ پہ نہیں پہنچے۔ ہمارا جو پرابلم ہے وہ یہ ہمارا ہے، جو آپ نے بڑا درستگی کے ساتھ فرمایا کہ ہم نے ان کی کیپیسٹی جو ہے اس کو استعمال کرنے میں، اس کی استعداد بڑھانے میں اور اس کو کامل کرنے میں ان کو ایک اچھا ماحول فراہم کرنا ہے، وہ بڑا ضروری ہے جی، کیونکہ اگر یہ ہم نہیں کریں گے تو ہم اپنا نقصان کر رہے ہوں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ میجر جنرل ریٹائرڈ رضا محمد ہمارے ساتھ تھے، جنرل صاحب نے PhD کیا ہے سی پیک امور میں۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت۔ اللہ حافظ ناصر۔ خبر کی دنیا